हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ के उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नावल का फ़न और उसके अज्जाए तरकीब। हमने इससे पहले वीडियो में नावल के अज्जाए तरकीब पढ़ भी लिए थे और हमारे फिर से इस बुक में नावल का फ़न और उसके अज्जाए तरकीब वापस दे रखे हैं, तो हम एक बार और उसके अज्जाए तरकीब पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे नावल का फ़न। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नावल अदब की एक सिन्नफ़ है, यानी उर्दू अदब की एक सिन्नफ़ है। ज़िंदगी की अक्कासी करने वाले मसलसल किस्से या कहानी को नावल कहा जाता है। चुनांचा नावल की कहानी किसी फ़र्ज़ी इंसान की ज़िंदगी से मुताल्लक़ फ़र्ज़ी वाक़यात का तफ़सीली बयान होती है, लेकिन इन वाक़यात में हयात व कायनात की सच्चाई और हकीकतों का पाया जाना लाज़मी है। इसी हकीकत निगारी की बुनियाद पर किस्सों की दास्तानों की बजाय नावलों में शुमार किया जाता है। नावल दास्तानों की तरह बेहद तवील नहीं होते, यानी कि बड़े नहीं होते। इसमें आसमान से उतरने वाले परियों, हवा के दोष पर उड़ने वाले जादुई मसंदों या कदम बे कदम रोनुमा होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात की गुंजाइश नहीं होती। नावल की इब्तिदा सबसे पहले मगरिबी अदब में हुई। नए ढंग से लिखे गए ये किस्से पिछले किस्सों से बालकल मुख्तलिफ और नराए थे, इसीलिए इन्हें लफ्ज़ नावल के नाम से पुकारा जाने लगा, जिसके लुग़वी मायने अनोखा या निराला है। नावल का बुनियादी किस्सा तफरीह तबाह होता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक ने इसके ज़रिए मुख्तलिफ मक़ासद को हासिल करने की कोशिश की है। डॉक्टर मोहम्मद यासीन का ख़याल है कि नावल में शायरी, ड्रामे और अफ़साने की तमाम खूबियाँ बेक वक्त जमा हो सकती है और ख़यालात और एहसासात के इज़हार के लिए इसका क्योनुस बेहद वसी हो सकता है। इसमें मासियात, सियासत, समाजियात, नफ्सियात, फ़लसफ़ा, जग़राफ़िया और तारीख़ सब को पूरी तरह समोया जा सकता है। एक अंग्रेज़ नक़ाद सर्जे हेरसल की राय है कि तहज़ीब को रिवाज देने में एक बेहतरीन नावल से बढ़ कर कोई और ताकतवर हथियार ईजाद नहीं हुआ है। नावल का फ़न कहानी या किस्से, प्लाट, किरदार निगारी, जज्बात निगारी, मकालमा निगारी, मंजर निगारी, जज़ियात निगारी और ज़बान व बयान पर मुश्तमल होता है। ये तमाम पहलू नावल के अज्जाए तरकीबी में शुमार किए जाते हैं। अब आते हैं नावल के अज्जाए तरकीबी, हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला कहानी या किस्सा हमने पहले भी देखा था। नावल की कहानी के ताने बाने इंसानों से वाबस्ता हक़ायक़ और मसाइल के गिर्द बुने जाते हैं। यानी कि अब हम इस वीडियो में नावल के अज्जाए तरकीब और तफसील से देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। कहानी किसी वाक़ये या मंज़र की सूरत हाल के बयान से इस तरह शुरू की जाती है कि पढ़ने वाले की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले। इब्तिदा के बाद नावल निगार किस्से को मज़ीद वाक़यात की मदद से फैलाता जाता है। कभी शुरुआत से पहले की कड़ियों को सामने लाता है और कभी शुरुआत के बाद की कड़ियों को पेश करता है। कहानी पेश करने के लिए अमूमन 3 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तरीका ये कि नावल निगार खुद अपनी ज़बानी किस्सा गोई हैसियत से कहानी बयान करता है। मिसालन प्रेमचंद के नावल गौसिया आफीत की शुरुआत इस तरह होती है। शाम हो गई है, दिन भर के थके मांदे बैल खेतों से आ गए हैं, घरों से धुएं के काले बादल उड़ने लगे हैं। जाड़ा गरचा ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोग इस वक्त आदतन इलावा के गिर्द बैठे हुए नारियल पी रहे हैं और हकाम के तौर तरीके पर अपने ख़यालात ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन बनारस शहर से 12 मील
شمال کی جانب ایک بڑا موضوع ہے، زیادہ تر کرمی اور ٹھکر آباد ہے، دو چار گھر نائیوں اور کہاروں کے بھی ہے۔ کہانی کی پیش کشی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناول نگار کہانی میں حصہ لینے والے کسی فرد کی زبان اس کی خود نوشت کے طور پر واقعات بیان کرتا جاتا ہے۔ کہانی کا ہیرو و ہیروئن سیاہ مت قلم میں اپنی روداد پیش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دلچسپ اور ڈرامائی ہوتا ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ کہانی کی پس کشی کا تیسرا طریقہ شروع سے آخر تک کہانی کو خطوط کی صورت یعنی کہ نبند کی صورت میں پیش کرنے کا ہے۔ یہ نہایت مشکل طریقہ ہے، کوئی ماہر ناول نگار ہی اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طریقے کو زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر دوسرا ہے پلاٹ ناول نگاری کا اہم جز ہے۔ کہانی میں پیش کیے جانے والے واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں، یعنی کہ واقعات کی ترتیب و تنظیم کو پلاٹ کہتے ہیں، جو ہم نے اگلی ویڈیو میں بھی دیکھا تھا۔ ناول کے واقعات فرضی ہونے کے باوجود انہیں قابل فہم انداز میں چستی اور فنکاری کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے۔ پلاٹ کو ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ واقعات کی ترتیب ایسی فنکاری اور چابک دستی سے کرنی ہوتی ہے کہ عمل اور رد عمل کی کڑیاں فطری اور منطقی طور پر زندگی کے عام روش کے مطابق محسوس کی جا سکے، کسی قسم کی بیزاری یا منسوئی پن کا احساس پیدا نہ ہونے پائے۔ اس طرح پلاٹ کو منتظم پلاٹ کہا جاتا ہے۔ منتظم پلاٹ نہایت مربوط اور جاندار ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی ہم منتظم پلاٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ منتظم پلاٹ نہایت مربوط اور جاندار ہوتا ہے۔ واقعات کی ترتیب میں ان باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو کہانی میں تسلسل اور دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ ناول میں اگر واقعات بے ربطی کے ساتھ پیش کیے گئے ہوں تو اسے پلاٹ کو غیر منظم کہا جاتا ہے۔ غیر منظم پلاٹ کمزور اور بے جان ہوتے ہیں۔ ناول کے تمام واقعات اگر ایک ہی قصہ سے وابستہ ہوں تو اسے سادہ پلاٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک سے زیادہ قصے ہوں تو اسے مربوط پلاٹ کہا جاتا ہے۔ کردار تیسرا نمبر کا اجزاء ہمارا کردار نگاری ناول نگاری کا ایک اور اہم جز ہے۔ ناولوں میں عمر، مذاق، مزاج اور عقل کے اعتبار سے کئی قسم کے اشخاص ملتے ہیں۔ جوان، بچے، بوڑھے، ہمدرد، شریف، دانشور، مہذب، ظالم، عیار، گنوار، بے وقوف وغیرہ۔ انسانی فطرت کے مختلف اختلاف بظاہر فرد کے مزاج اور اس کی فطرت پر مبنی دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا انحصار کئی داخلی عوامل کے علاوہ خارجی عوامل پر بھی ہوتا ہے۔ فرد کا گھریلو ماحول، اس کا خاندانی پس منظر اور اس کی تعلیم و تربیت، دوست آشنا، معاشی اور اقتصادی حالات، تمام باتیں اس کی شخصیت کو بنانے میں حصہ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات اور خیالات کبھی اچھے، بہت اچھے یا برے، اور کبھی برے سے بہت برے یا اچھے بن جاتے ہیں۔ ناول نگار کو کہانی میں کرداروں سے متعلق ان کی فطرت کے تمام پہلوؤں کو انجانے طور پر اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف اپنے کرداروں کے ظاہری حالے اور رویے کی تصویر کشی کرنی ہوتی ہے بلکہ ظاہر سے گزر کر ان کے باطن میں جھانکنا اور باطنی نزاکت اور تہذیب سے قاری کو متعارف کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے ان باتوں کا درک حاصل ہو کہ انسانی فطرت کیا ہے۔ ناول نگار
کہ اس عمل کو کردار نگاری کہا جاتا ہے۔ ناول نگار کبھی معاشرے کے چلتے پھرتے کرداروں کو جو کا تو کہانی کا حصہ بنا لیتا ہے اور انہیں مختلف روپ دے کر اپنا لیتا ہے، چنانچہ وہ نمائندہ یا کبھی علامتی اور کبھی اثراتی کردار بن جاتے ہیں۔ علامتی کردار ان کرداروں کو کہا جاتا ہے جن میں نئے ابھرتے ہوئے سیاسی معاشرتی رجحانات کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اشاراتی کردار کسی واقعے کی پس منظر کو بے نقاب کرتے ہیں یا مخصوص بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشاراتی کردار زیادہ تر اصلاحی ناولوں میں ملتے ہیں۔ نمائندہ کردار کسی طبقے کی مخصوص صفات کے علمبر دار ہوتے ہیں۔ یہ صفات ان کے کل طبقے کی ترجمانی اور نمائندگی کرتی ہیں: وکیل، ڈاکٹر، سرمایہ دار، مزدور، کسان، طوالف وغیرہ۔ ایم فوسٹر نے کرداروں کی 2 قسمیں بتائی ہیں، یعنی کہ آپ سے 1 نمبر کا کوشچن پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی وہ ہے کہ ایم فوسٹر نے کرداروں کی کتنی قسمیں بتائی ہے، تو 2 قسمیں بتائی ہے۔ ایک تو فلاٹ یعنی کہ پلاٹ، یعنی کہ یہاں پر فلاٹ دے رکھا ہے، ایک فلاٹ جنہیں اردو میں سپاٹ یا نامکمل کردار کہا جاتا ہے، یعنی کہ فرسٹ ہے جو فلاٹ ہے اسے سپاٹ یا نامکمل کردار کہا جاتا ہے۔ سپاٹ کردار ایسے کرداروں کو کہا جاتا ہے جو شروع سے آخر تک ایک ہی ڈگری پر چلتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور دوسرے راؤنڈ جنہیں مکمل کردار کہا جاتا ہے۔ مکمل کرداروں کی فطرت پہلودار ہوتی ہے، زندگی کے نئے تجربات کے تحت ان کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ مکالمہ نگاری 4 نمبر کا ضیا آتا ہے ہمارا مکالمہ نگاری، یہ ناول کے فن کا اہم جز ہے۔ مکالمہ نگاری دراصل کردار نگاری ہی کا ایک پہلو ہے۔ کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تکنیکی نام مکالمہ ہے، یعنی کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں کہ کرداروں کے درمیان ہونے والے گفتگو کا تکنیکی نام ہی مکالمہ ہے۔ یہاں آپ کو ایک لائن تو یاد کرنی ہی ہے مکالمے میں، اور مکالمے کرداروں کی فطرت اور ذہانت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ناول نگار کو ہر کردار کی زبان سے وہی بات ادا کرنی ہوتی ہے جو کردار کی فطرت، شعور، شخصیت اور رتبہ کے موافق ہو، یہاں تک کہ اس کا لب و لہجہ اور زبان بھی ان خصوصیات کے حامل ہو۔ کسی گنوار اور ان پڑھ شخص کے من سے ایک عالم فاضل کی سی باتیں کہنا یا کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کے منہ سے رقیق خیالات کا اظہار کرنا مکالمہ نگاری سے نا واقعات کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ مکالموں کے ذریعے قصے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اب آتا ہے ہمارا 5واں نمبر کا اجزائے ترکیب جذبات نگاری۔ ناول کی کامیابی کا انحصار کرداروں کے جذبات کی عکاسی پر ہوتا ہے۔ جذبات نگاری کرتے ہوئے ناول نگار کو نفس بات، انسانی اور فطرت شناسی کا خیال رکھنا ضروری ہے اور موقع و محل کے لحاظ سے احساسات اور جذبات کی عکاسی کرنی چاہیے۔ 8 نمبر کا اجزائے ترکیب ہے ہمارا منظر نگاری۔ ناول میں منظر نگاری کا اہم رول ہوتا ہے۔ واقعات کے محل و واقعہ اور کسی منظر یا سماع کی عکاسی میں ایسی گفتگو کا ہونا ضروری ہے کہ شارح نقشہ پڑھنے والے کی نظروں کے سامنے گھوم جائے۔ کسی باغ کو تصویر کھینچنا یا کسی ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کو یا کسی منظر کو تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا یا کسی طوفان زدہ مکان کی تباہ حالی کا جیتا جاگتا نقشہ پیش کرنا دراصل منظر نگاری کے نقاضوں سے واقف ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب منظر نگاری ناول میں جان ڈال دیتی ہے۔ اب 7ویں نمبر کا اجزائے ترکیب آتا ہے ہمارا جزیات نگاری۔ کسی منظر یا چیز کی تمام تفصیلات کے بیان کو جزیات نگاری کہا جاتا ہے۔ ناول کے فروع میں کسی بھی قسم کی
تفصیلات کو پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تمام کامیاب ناول نگار اس وصف سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور واقعات کے تاثر کو گہرا کرنے کے لیے ان کی تمام تفصیلات کو یا مناظر کے ہر پہلوؤں کو تسلی بخش حد تک بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8واں نمبر کا اجزا ہے ہمارے زبان و بیان۔ ناول نگار واقعات کی نوعیت کے اعتبار سے کبھی سخت و تلخ انداز میں بیانیہ طور پر یا ڈرامائی انداز میں کہانی قلمبند کرتا ہے۔ زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے ناول نگار قاری کی دلچسپی کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ 9ویں نمبر کا اجزا ہمارے ناول کا نقطۂ نظر۔ لاسٹ اجزا یہ ہمارے ہر فنکار کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے اور یہ اس کی ہر تخلیق میں کار فرما ہوتا ہے، لیکن ناول میں نقطۂ نظر بہت واضح اور نمایاں ہو جائے تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی موجودہ نص کی طرح نقطۂ نظر کو ناول میں جاری تو ضرور ہونا چاہیے، مگر ایسا نہ ہونا چاہیے کہ یہ فن پر حاوی ہو جائے اور ناول کے حسن کو مجروح کر دے۔ یعنی کہ ہم نے اس ویڈیو میں ناول کے فن اور ناول کے اجزائے ترکیب دیکھے ہیں۔ ہم نے اگلی ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ لیے تھے ناول کے اجزائے ترکیب، لیکن اس میں ہمیں اور کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔